यरूशलेम के पहाड़ी इलाकों में वाक़ एक बंकर में खुफिया मीटिंग हो रही थी। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। इसे हेड कर रहे थे इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू। मीटिंग में हुकूमत और फौज के चंद खास लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि ईरान पर हमले का फैसला तो हो चुका है, तो फिर ये हंगामी और खुफिया मीटिंग किस लिए? नेतन्याहू ने उनके चेहरों पर उभरने वाला ये सवाल शायद पढ़ लिया था। उन्होंने बताया कि हमले का मकसद ईरान की एटमी साइट्स को तबाह करना, उसके फ्यूल डिपो को आग लगाना और बड़े बड़े फौजी अफसरों को मारना है। लेकिन उन सब से बढ़कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी निशाना बनाकर खत्म करना है। ये सुनकर मीटिंग में शरीक हर शख्स चौंक गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बात है 12 जून 2025 की। अगले रोज यानी 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उसकी एटमी तंसीबात, फ्यूल डिपो और फौजियों को टारगेट किया गया, मगर खामनाई कहीं नजर नहीं आए। इसराइल ने जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी, हाईटेक सैटेलाइट्स सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, मगर खामनाई का कोई सुराग नहीं मिला। वो दरअसल एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में चले गए थे जहां इसराइल के लिए उन्हें तलाश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये जंग 12 दिन तक चली, मगर इस दौरान आयतुल्लाह खामनाई इसराइल को कहीं नजर नहीं आए। नेतन्याहू के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि उन्हें इस बात का गुरूर था कि जब वो ईरान के बड़े बड़े एटमी साइंसदानों को टारगेट कर सकते हैं, खुफिया एटमी तजुर्बेगाहों को निशाना बना सकते हैं, यहाँ तक कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की ईरान में घुस कर जान ले सकते हैं, तो आयतुल्लाह खामनाई को भी हिट करना मुश्किल नहीं होगा। मगर ये उनकी गलत फहमी थी। आयतुल्लाह खामनाई दुश्मन के हमलों से बचने का हुनर खूब जानते हैं। उनकी जान लेने की कोशिश पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी वो कई बार मौत को करीब से देख चुके थे। 27 जून 1981 को वो तेहरान की अबूजर मस्जिद में लोगों तक आयतुल्लाह खुमैनी का पैगाम पहुंचाने के लिए खिताब कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने उनके सामने टेप रिकॉर्डर लाकर रख दिया। सब समझे कि वो तकरीर रिकॉर्ड कर रहा है, मगर अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था, इस टेप रिकॉर्डर में छुपा एक बम जोरदार धमाके से फटा। अली खामनाई शदीद जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो चुका था, मगर जान बच गई, क्योंकि किस्मत को उनसे अभी बहुत से काम लेने थे। मशहद को ईरान का रूहानी दिल और दीनी तालीम का मरकज़ कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सिर्फ ज़ियारत के मुक़द्दस मकामात ही नहीं, बल्कि कई मदारिस, दीनी इदारे और आला मेयार की यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। 1939 में इस शहर में एक ऐसे बच्चे ने आँख खोली जिससे आज अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें आँख मिलाने से कतराती हैं। मिट्टी के घर में पैदा होने वाले इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये बड़ा होकर दुश्मन के सामने चट्टान साबित होगा। इस बच्चे का नाम सैयद अली हुसैनी खामनाई रखा गया, जिसे आज सारी दुनिया आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से पहचानती है। उनके वालिद के पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर वो दीनी दौलत से मालामाल थे। वो एक शिया आलिम दीन थे। आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हीं की सरपरस्ती में दीनी तालीम हासिल की। 1962 में आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी के खिलाफ तहरीक शुरू की। वो शाह की मगरिब नवाज हुकूमत और उसकी इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों से नाराज थे। इस वक्त सैयद अली खामनाई की उम्र सिर्फ 23 साल थी। वो आयतुल्लाह खुमैनी के ख्यालात और उनकी तहरीक से बहुत मुतासिर थे और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता वो इमाम खुमैनी की नज़रों में आ गए। मई 1963 में इमाम खुमैनी ने इस बहादुर नौजवान सैयद अली खामनाई को एक अहम और खुफिया जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत उन्हें मशहद में आयतुल्लाह मिलानी और दीगर उलमा तक एक खुफिया पैगाम पहुंचाना था। ये वो पैगाम था जिसमें शाही हुकूमत की हकीकत को बेनकाब करने के तरीके और उसकी प्लानिंग की तफसील थी। अली खामनाई ने यह काम इंतहाई राजदारी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया और यहीं से वो आयतुल्लाह खुमैनी के दिल में घर कर गए। खुमैनी की शाह मुखालिफ तहरीक ने जब एहतजाज की सूरत इख्तियार की तो जून 1963 में शाह के फौजियों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इसी दौरान आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद पहलवी हुकूमत को ये धड़का लगा रहा कहीं ये जेल के अंदर बैठकर उसके लिए बड़ा खतरा न बन जाए। इसी खदशे पर आयतुल्लाह खुमैनी को 1964 में जिला वतन कर दिया गया। वो तुर्की से इराक और फिर फ्रांस मुंतकिल हो गए, मगर वहाँ बैठकर भी उन्होंने शाह के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखी। वो वहाँ से अपनी तकरीरों की कैसेटें और तहरीर पैगामात की फ़ोटो कॉपियाँ भेजते, जो छुपा कर ईरान लाई जाती और यहाँ खुफिया तरीक़ों से
حامیوں میں تقسیم کی جاتی۔ اس کام میں بھی نوجوان خامنائی آگے تھے۔ انہوں نے خود کو مکمل طور پر آیت اللہ خمینی کے مقصد کی تکمیل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ انتہائی خفیہ طریقے سے خمینی کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن شاہ کی خفیہ پولیس یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہی دنوں علی خامنائی اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ جنوبی ایران کے شہر کرمان اور زاہدان گئے۔ اس سفر کا مقصد شاہ کی نام نہاد ریفارمز کے حق میں ہونے والے ریفرینڈم کی حقیقت کو عوام کے سامنے لانا تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف عوامی اجتماعات میں تقاریر کی اور پہلوی حکومت کی امریکہ نواز پالیسیوں کو بے نقاب کیا۔ پھر خاموشی سے واپس اپنے شہر مشہد آ گئے، لیکن وہ شاہ کی خفیہ پولیس کے ریڈار پر تھے۔ ایک سرد شام میں مشہد کی گلیاں معمول کے مطابق خاموش تھیں۔ علی خامنائی اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے تفسیر، اسلامی تاریخ اور انقلابی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے خاموشی توڑ دی۔ وہ اٹھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ساواک کے مسلح اہلکار کھڑے تھے۔ ساواک شاہ کی خاص فورس تھی جسے مخالفین پر نظر رکھنے اور انہیں کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ علی خامنائی ہیں؟ ایک اہلکار نے پوچھا۔ مختصر سا جواب ملا، جی۔ اہلکار انہیں دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ پورے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ وہاں کچھ نہیں تھا سوائے کتابوں۔ یہ کتابیں شاہ کی حکومت کے لیے کسی خطرناک ہتھیار سے کم نہ تھی۔ علی خامنائی کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا، مگر کچھ عرصے بعد اس وارننگ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ وہ شاہ کے خلاف زبان بند رکھیں گے اور آئندہ خمینی کا پیغام نہیں پھیلائیں گے۔ وہ رہا تو ہو گئے، مگر سمجھ چکے تھے کہ اب وہ مسلسل ساواک کی نظروں میں رہیں گے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کام انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہو کر پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر کیا۔ لیکن پھر وہ اسی جرم میں کئی بار گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئیں، موت سے ڈرایا گیا، مگر ہر بار وہ جیل سے باہر آتے تو پہلے سے زیادہ جرأت مند، باحوصلہ اور پرجوش دکھائی دیتے۔ اور پھر 1979 میں وہ انقلاب آیا جس نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آیت اللہ خمینی واپس ایران آئے تو اب علی خامنائی ان کے صرف فالوور نہیں تھے، بلکہ اس انقلاب کے ایک سپاہی بن چکے تھے۔ آیت اللہ خمینی علی خامنائی کی قربانیوں سے واقف تو تھے ہی، مگر وہ انہیں پہچان بھی چکے تھے کہ ان کا مشن کوئی آگے لے کر جا سکتا ہے تو وہ خامنائی ہی ہیں۔ خمینی نے انقلاب کے بعد بننے والی حکومت میں خامنائی کو اہمیت دی۔ وہ اسلامی انقلابی کونسل میں اہم عہدوں پر بھی رہے، رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے، نائب وزیر دفاع کی حیثیت سے ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ اسلامک ریپبلک پارٹی بنانے میں بھی ان سے مدد لی گئی۔ آیت اللہ خمینی نے انہیں خصوصی طور پر تہران کی مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کے لیے بھی منتخب کیا۔ اب علی خامنائی کی باتیں، تقریریں، خطبات سب نیشنل لیول پر اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ ان کی شخصیت اب پورے ایران میں پہچانی جانے لگی تھی، لیکن پھر انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ 27 جون 1981 کو تہران کی مسجد میں بم دھماکے کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ایک باغی گروپ کا حملہ تھا جو ناکام رہا، مگر اسی سال اسی باغی گروپ نے ایک اور حملہ کیا۔ اس میں ایران کے صدر محمد علی رضائی جاں بحق ہو گئے۔ اب نیا صدر منتخب کرنے کے لیے الیکشن ہونے تھے۔ ملک کی نگہبان کونسل نے 4 امیدواروں کے نام دیے، جن میں علی خامنائی کا نام بھی شامل تھا۔ انتخابی میدان میں خامنائی کو اتارا گیا، وہ بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ 4 سال بعد 1985 میں وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے، لیکن ان کا دور صدارت آسان نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران عراق کے خلاف جنگ میں گھرا ہوا تھا۔ صدر کی حیثیت سے وہ باقاعدگی سے محاذ جنگ کا دورہ کرتے اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ عراق کے خلاف جنگ کے دوران ہی ان کے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ آج وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں اور اس کے کمانڈرز کی تقرری اور برطرفی انہی کے اختیار میں ہے۔ ملک اندرونی طور پر بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، لیکن خامنائی نے ملک کو کامیابی کے ساتھ چلا کر ثابت کر دیا کہ وہ خمینی کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ لیکن پھر 4 جون 1989 کو پورے ایران میں صف ماتم بچ گئی۔ 89 سالہ آیت اللہ خمینی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ایران کو اب ایک نئے سپریم لیڈر کی ضرورت تھی جو خمینی کی ہی طرح باعزم، باہمت اور روحانی طور پر طاقتور ہو۔ بہت سی نظریں علی خامنائی کی جانب اٹھیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خمینی نے ایک بار علی خامنائی کو اپنا جانشین بنانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھا، مگر اس کی مخالفت بھی کسی نے نہیں کی۔ یوں آیت اللہ خامنائی کو شیعہ مسلم دنیا کا نیا رہنما منتخب کر لیا گیا۔ آج جب ایران میں طاقت کی بات ہوتی ہے تو صدر کا نام بعد میں آتا ہے، پہلا نام آیت اللہ خامنائی کا لیا جاتا ہے۔
وہ تقریباً 4 دہائیوں سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں، اور اس دوران کون سی پریشانی ہے جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا؟ ایسا کون سا بحران ہے جس کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا؟ لیکن تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود وہ ہر بار سرخ رو ہوئے۔ عراق سے جنگ کے بعد معیشت تباہ ہو چکی تھی، ایران عالمی تنہائی کا شکار تھا، ملک کے اندر سے بھی انقلاب مخالف آوازیں اٹھ رہی تھیں، مگر آیت اللہ خامنائی نے ان تمام مسائل سے ایران کو نکالا، تباہ حال معیشت اور معاشرے کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ کر دکھایا، ساتھ ہی ملکی خود مختاری اور اسلامی انقلاب کی بھی حفاظت کی، مغرب کی سازشوں، اسرائیل کے حملوں اور امریکہ کی دھمکیوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس وقت وہ ایران کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں۔ بطور رہبر اعلیٰ خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ انہیں یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں، جسے چاہیں، کسی کو بھی کسی بھی پبلک آفس عہدے پر فائز کر سکتے ہیں۔ وہ ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور فوج کے کمانڈر ان چیف بھی۔ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ایران میں حتمی سمجھی جاتی ہے۔ ملک کے تمام حکومتی معاملات میں آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے۔ ایران کی سیاست ہی نہیں، مسلح افواج پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہے۔ ایران کی فورن پالیسی انہی کے بنائے گئے یا بتائے گئے اصولوں پر چلتی ہے۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانا ہو یا اسرائیل سے ٹکر لینا، آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کی حمایت بھی آیت اللہ خامنائی ہی کی پالیسی ہے۔ اسرائیل اسی لیے تو ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ تینوں تنظیمیں صہیونی ریاست کی دشمن ہیں۔ نتن یاہو آیت اللہ خامنائی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے کہ کسی طرح خامنائی کو راستے سے ہٹا کر ایران میں رجیم چینج کی جائے اور وہاں ایسی حکومت لائی جائے جو اسرائیل کی حامی اور مغرب کے اشاروں پر چلنے والی ہو۔ لیکن نتن یاہو کو ابھی تک اپنے اس مکروہ منصوبے میں کامیابی نہیں ملی۔ 13 جون 2025 کو ایران پر ہونے والے حملے میں اسرائیل آیت اللہ خامنائی کو نشانہ کیا بناتا؟ الٹا ایران نے اسے بھرپور جواب دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران کو تباہ کرنے کا خواب دیکھنے والے اسرائیل کو خود اپنی سلامتی کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایرانی میزائل موت بن کر آ رہے تھے اور پورا اسرائیل سائرن کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بنکروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ مناظر ساری دنیا نے دیکھے۔ ایران کی جانب سے ایسے سخت رد عمل کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اسرائیل کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر امریکہ کو بھی اس کی مدد کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ اس نے ایران کے ایٹمی لیبارٹریوں کو نشانہ بنایا، لیکن جب ایران نے قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل برسائے تو مجبوراً امریکہ کو اسرائیل سے جنگ روکنے کا مطالبہ کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ اس 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو شرمندہ کرنے میں مرکزی کردار سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ہی تھا۔ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے فولاد بننے والے آیت اللہ خامنائی اندر سے بہت نرم مزاج ہیں۔ وہ سینٹرل تہران کے ایک کمپاؤنڈ میں اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اپنی اہلیہ منصورہ خجستہ باقر زادہ سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ باغبانی کے شوقین بھی ہیں اور شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ خامنائی کی عمر 87 سال ہو چکی ہے۔ ان کے صحت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ ان کے بعد ان کی جگہ کون سنبھالے گا، اور جو ان کے بعد آئے گا کیا وہ بھی خامنائی کے بنائے ہوئے راستے پر چلے گا یا پھر اس کی پالیسی کچھ اور ہوگی؟ فی الحال ان سوالوں کے جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔